वेलकम बैक टू गुलेदश्त एपिसोड 20। परीशे का ध्यान भी मुकम्मल तौर पर अर्शिया पर ही था। बस वो दुल्हन थी, तभी उठकर उस तक नहीं आई थी। तुम ठीक हो? जाविया ने परीशे को बार बार अर्शिया की तरफ देखकर परेशान होते देखकर पूछा। जी, परीशे ने हल्के से जवाब दिया। वो तो खुद के लिए भी घबराई हुई थी, लेकिन अर्शिया की फिक्र हर एक चीज़ पर हावी हो गई थी। तुम परेशान मत हो, रूहान है वहाँ, वो उसका ध्यान रख लेगा। अपनी शेरवानी को दुरुस्त करता वो बहुत आहिस्ता से बोला। अल्लाह ने चाहा तो बच्चे बहुत खुश रहेंगे। फुरकान शाह ने फरहान शाह की जानिब देखकर कहा, इंशाल्लाह। लेकिन अगर मेरी पोतियों को ज़रा भी परेशानी हुई या वो खुश ना रहीं तो ये मत समझना कि मेरे हाथ बंद गए हैं। फरहान शाह का लहजा अभी भी उखड़ा हुआ था। ऐसा क्यों होगा? अच्छा सोचो। और कब तक तुम अपने दिल में ये करवाहट लिए घूमोगे? इसे आज यहीं ख़त्म कर दो। फुरकान शाह सख्त अंदाज में बोले। करवाहट ख़त्म कर दूं? वो बच्ची देख रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो वो ऐसी क्यों है। जानते हो ना? फरहान शाह ने अर्शिया की जानब देखते हुए कहा। वो एक हादसा था। फुरकान शाह शर्मिंदा नज़रें लिए बोले। और उस बच्ची ने वो हादसा अपनी आंखों से देखा था। उसके माँ बाप उसकी आंखों के सामने उससे छिन गए। आज तक वो बच्ची संभल न पाई। बचपन में जब सब घर से बाहर निकलते थे, खेलते थे, वो घर में छुपी रहती थी। लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, दोस्त बनाती हैं। मेरी बच्ची हर एक चीज़ से महरूम रही और आज अपने निकाह के वक्त लोगों की नज़रों और बातों का निशाना बनी। वो एक हादसा ही था जिससे ये बच्ची आज तक नहीं निकली। और तुम कहते हो मैं भूल जाऊं? फरहान शाह की आंखों में गुस्सा उतर आया। मैंने भी बहुत कुछ खोया है। क्या मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा? ये व्हीलचेयर सारी ज़िंदगी की साथी बन गई। और जाफ़र, क्या मैंने जाफ़र को नहीं खोया? फुरकान शाह का लहजा भी सर्द था। तुमने उसे खोया नहीं, तुम्हें उसके लौट आने की उम्मीद है। मेरा बेटा बहू कभी वापस नहीं आएंगे। फरहान शाह की आंखों में आंसू उतर आए थे। मैं तुमसे अब भी कहूँगा, माजी की करवाहट को ख़त्म कर दो। इसमें सिर्फ तकलीफ़ है और इतने साल काफ़ी हैं। ये सब बस कर दो। ये कहकर फुरकान शाह वहाँ से चल दिए, जबकि फरहान शाह वहीं बैठे अपने भाई को जाते हुए देखने लगे। रुखसती का वक्त हो गया था। दोनों दुल्हे एक तरफ होकर खड़े हो गए थे। सब लोग ही दुल्हनों के इर्द गिर्द जमा थे। परीशे की आंखें आंसू से बुरी तरह लाल थी, जबकि अर्शिया चेहरे से खौफ ज़दा लग रही थी। एक आंसू भी उसकी आंख से नहीं निकला था, बस उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। अर्शिया का चेहरा देख रूहान को फारिया की शादी वाले दिन की बात याद आई, जब अर्शिया डर कर पीछे नहीं हटी थी। आज भी वो उसी तरह खड़ी थी। तब पहली बार अर्शिया ने रूहान का ध्यान अपनी जानिब खींचा था और आज वो उसकी हो गई थी, सारी ज़िंदगी के लिए। वक्त इतना तेज़ी से गुजरा था जैसे पलक झपकी गई हो। घर ही जा रहे हैं, कितना घूरोगे? रूहान को मुसलसल अर्शिया को घूरता देख जावियार उसकी जानिब झुक कर बोला। रूहान ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा लब टेढ़ा करके मुस्कुराया। तुम भी देख सकते हो, मुझे देखने से बेहतर है अपनी मिसिस को जाकर संभालो। रूहान ने कुछ सोचकर जावियार को छेड़ते हुए जवाब दिया। परीशे को संभालूं, वो भी मैं? जावियार ये कहकर मुस्कुराया। हाँ, अब तो तुम्हारे संभलने के दिन हैं, ये कहकर जोर से हंसा। जावियार भी अपने मुंह पर हाथ रखे हंस रहा था। लाल उरूसी जोड़े में वो बेड पर बैठी अपने आने वाले कल के लिए खौफ ज़दा थी। खुशी क्या होती है उस मासूम को मालूम ही कहाँ था। आज तक जिसने किसी के साथ कुछ पल भी नहीं गुजारे थे, अपने कमरे से भी वो बहुत ज़रूरत के वक्त ही निकलती थी। आज यूं एक अलग घर में अनजान शख्स के साथ उसे पूरी ज़िंदगी गुजारनी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन भागने के लिए भी उसमें हिम्मत मौजूद न थी। वरना आमतौर पर लड़कियाँ अपनी शादी के वक्त आने वाले कल के सुनहरी ख्वाब सजाती हैं, खुश होती हैं, और एक वो थी। उसका दिल घुटन और बेचैनी से डूबे ही जा रहा था। जब से उसे कमरे में लाया गया था, उसने एक बार भी नज़र उठाकर कमरे की जानिब नहीं देखा था। रूहान उसे पसंद था, उसका साथ उसे अच्छा लगता था, लेकिन यूं एकदम से साथ रहना मुश्किल था। वो खुश तो थी, लेकिन घबराहट ने उसकी खुशी कहीं अंदर दबा दी थी।
ادھر سب اس بات پر شکر گزار تھے کہ شاہ حویلی میں پہلی بار کسی شادی کی تقریب میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ ان سب کو کیا معلوم تھا کہ یہ شادی ہی بذات خود ایک حادثہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے نکاح کا فنکشن بہت اچھے سے ہو گیا، مجھے تو ڈر ہی لگا ہوا تھا۔ کوثر شاہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، ہاں اللہ کا شکر ہے، دیکھنا آئندہ بھی سب اچھا ہوگا۔ ظفر شاہ اپنے کپڑے ہاتھ میں لے کر واش روم میں چینج کرنے چلے گئے۔ کوثر شاہ نے اپنا فون اٹھایا اور آنیہ کی تصویریں جو انہوں نے کھینچی تھی ایک کے بعد ایک کر کے سکندر کو بھیج دی۔ آنیہ نے انہیں اپنے اور سکندر کے بیچ ہوئی کسی بھی بات کا نہیں بتایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد بتا دے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں سکندر نے دل کا نشان کا ایموجی انہیں بھیجا اور ساتھ میں ماشاءاللہ لکھا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ موبائل سائڈ میں رکھ کر وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر روحان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، عرشیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ روحان نے ایک نظر بھر کر اس معصوم وجود پر ڈالی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ یا میرے اللہ، یہ تو وہ خواہش تھی جس کا اظہار میں نے ابھی خود سے بھی نہیں کیا تھا، اور آپ نے یوں اسے مجھے اس طرح میرے نکاح میں دے دیا۔ آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس لڑکی سے نکاح تو دور، کبھی ملنا بھی میرے لیے ناممکن تھا، اور آپ نے اس ناممکن کو یوں ممکن کر دیا۔ بے شک آپ کی قدرت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو آپ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے۔ یا اللہ تیرا شکر، بس آگے مجھے اس پھول کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وہ وہیں کھڑے دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب تھا، عرشیہ پرسکون رہو، پرسکون رہو۔ عرشیہ دل ہی دل میں یہ کہہ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ السلام علیکم، روحان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ روحان کا اس کے پاس بیٹھنا تھا کہ اس کا دل اور زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس معصوم سی لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر خود کو کیسے سمجھائے۔ ہیرا کی بات سمجھائی، ہیرا کی سمجھائی ہر بات اس وقت اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ عرشیہ، عرشیہ اٹھو۔ روحان فوراً ہی گھبرا کر اس کی جانب بڑھا، چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر اس کے گال کو تھپ تھپانے لگا۔ عرشیہ، امی۔ روحان نے عرشیہ کو بیڈ پر لٹا کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آوازیں لگائی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب وہاں جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر کو بھی بلوایا گیا۔ سفید حویلی سے بھی اویس شاہ اور ثنا شاہ وہاں آ گئے تھے۔ فی الحال گھر میں اس بات کی خبر کسی کو نہیں دی تھی، صرف زاویار تھا جو کہ شور کی آواز سن کر کمرے کے دروازے سے ہی روحان کے پاس چلا آیا تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ کوثر شاہ روحان کو سائڈ پر لے جا کر پوچھنے لگی۔ امی پتہ نہیں۔ روحان ابھی کہہ رہا تھا کہ ظفر شاہ اور اویس شاہ ڈاکٹر کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلے، جنہیں دیکھ کر وہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پریشان مت ہوئیں، شاید تھکان کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ابھی وہ سو رہی ہیں، باقی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر مطمئن تھا۔ پریشان کیسے نہ ہوں ڈاکٹر، ابھی بہو گھر آئی ہے اور آتے ہی اس طرح بے ہوش ہو گئی۔ کوثر شاہ ایک دم بولی، دیکھے ہے تو لڑکی ہی نا، لڑکیاں نازک ہوتی ہیں، اور آج کل ہم لوگوں نے لڑکیوں کے لیے خاص طور پر شادی کو اتنا تھکان بھرا بنا دیا ہے کہ بس پہلے پارلر، پھر اتنا بھاری لہنگا، اس پر فوٹوگرافر کی ہزاروں تصویریں، گھر چھوڑنے کا الگ دکھ، یہ سب ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کچھ لڑکیاں اس تھکن کو برداشت کر لیتی ہیں، کچھ نہیں کر پاتی، یہ عام بات ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو کل میرے کلینک آ کر دکھا دیجیے گا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر زاویار کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ظفر شاہ اور روحان تو ان کی بات سن کر پرسکون ہو گئے تھے، جبکہ کوثر شاہ کو یہ سب ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ ادھر ثنا شاہ اور اویس شاہ بھی فکر مند تھے۔ ابھی تو ان دونوں کے کام ختم ہوئے ہی تھے، بیٹیوں کو رخصت کرنے کے بعد سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ یہ خبر آ گئی۔ بیٹی اپنے گھر میں سکون سے ہو تو ماں باپ کو چین آتا ہے۔ عرشیہ کی رخصت ہونے کے چند گھنٹوں میں ہی طبیعت خراب ہو جانا ان کے دل کو بے حد پریشان کر رہا تھا۔ آپ لوگ گھر چلے جائیں، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا، روحان نے ان کے پریشان چہرے دیکھ کر کہا۔ بیٹا دھیان رکھنا، اویس شاہ روحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے چلے گئے۔ وہ دونوں ابھی بھی پریشان تھے۔ گھر پر بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا، لیکن تب بات اور تھی، وہ عرشیہ کا اپنا گھر تھا۔ گھر تو یہ بھی اپنا تھا، لیکن یہ اس کا سسرال تھا، اور ایک بار لڑکی کی شادی ہو جائے تو
اس سے جڑی امیدیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور یہی بات ثنا شاہ کی فکر کا باعث تھی۔ بس اب یہی کام رہ گیا ہے تمہارا۔ کوثر شاہ ان دونوں کے جاتے ہی پیچھے سے روحان کی جانب دیکھ کر بولی، امی کیا ہو گیا؟ اور کیا کریں، وہ مجھے ہی کہیں گے نا، رات بھر یہاں تو رک نہیں سکتے۔ روحان اپنی امی کے بگڑے تیور دیکھ حیرت میں تھا۔ تمہارے ساتھ ہی ہونا تھا یہ سب، پریشے بھی تو ٹھیک ہے۔ کوثر شاہ ابھی کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر کو چھوڑنے گئے زاویار کو واپس آتا دیکھ ایک دم چپ ہو گئی۔ کوثر یہ کوئی موقع ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ ظفر شاہ ایک گسیلی نظر کوثر شاہ پر ڈال کر کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ زاویار جو کہ وہاں ہوئی کسی بھی بات سے انجان تھا، سب کو کچھ پل تو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ روحان تو کچھ پل کے لیے اپنی امی کی بات سن کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سب کا خیال رکھنے والی اس کی امی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے وہ تھک گئی ہوں، میں بھی نہ۔ کوثر شاہ پہلے ظفر شاہ کا غصہ اور اب روحان کو اپنی جانب آنکھوں میں حیرت لیے دیکھ کر کھسیانی ہو گئی تھی۔ روحان نے ان کی بات سن کر کچھ نہیں کہا، بس ہلکی سی سر کو جنبش دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روحان اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سجی دھجی سوئی ہوئی عرشیہ پر پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تم کتنی معصوم ہو، نہ جانے تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے، یا میں یہ کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ روحان نے کھڑکی سے ایک نظر جنگل کی جانب ڈالتے ہوئے کہا، وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر پریشانی، ہر خوف کو تم سے دور کر دوں گا۔ کچھ پل کے لیے اس کے معصوم چہرے کو اپنی نظروں میں بھر کر زیر لب اس سے باتیں کر کے وہ چینج کرنے چلا گیا۔ سفید رنگ کا سادہ سا کرتا پاجامہ پہنے جب وہ باہر نکلا تو عرشیہ کو اتنی بھاری جولری اور کپڑوں میں سویا دیکھ اسے عرشیہ پر بہت ترس آیا۔ ایک پل کے لیے اس سے سوچا کہ اس کی جولری اتار کر رکھ دے، لیکن عرشیہ کے جاگ جانے کے خیال سے اس نے اپنے بڑھتے قدموں کو وہیں روک دیا۔ آپ آرام کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ دل ہی دل میں عرشیہ سے کلام کرتا وہ وہیں ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے لگا۔ پریشے جو کہ اپنا گھونگھٹ مکمل ہٹا کر زاویار کے کمرے کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار کے ایک دم دروازہ کھول کر آنے پر ایک دم تیزی سے واپس گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ پریشے کی یہ ادا دیکھ زاویار ہلکا سا مسکرایا۔ تم چاہو تو ریلیکس ہو کر بیٹھ سکتی ہو، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے ایسے کیسے؟ کسی کو اتنا انرومانٹک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو؟ پریشے نے دل ہی دل میں کہا۔ زاویار آہستہ آہستہ چلتے اس کے عین سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ زاویار کے بیٹھتے ہی پریشے کا دل ایک دم ڈوب کے ابھرا، دل کی دھڑکن ایک دم بہت تیز ہو گئی تھی۔ ماشاء اللہ، زاویار نے آگے بڑھ کر پریشے کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پریشے مسکراتے ہوئے نیچے منہ کر کے شرمانے لگی۔ پریشے شرماتی بھی ہے؟ زاویار کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے شاید پہلی بار ہی پریشے کو شرماتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ دیکھو، امید کرتا ہوں تمہیں پسند آئے گا۔ زاویار کا لہجہ انتہائی نرم تھا۔ وہ سخت گو زاویار جو ہر وقت اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، وہ تو اس وقت کہیں بھی نہیں تھا۔ پریشے نے نظر اٹھا کر دیکھا تو زاویار کے ہاتھ میں جولری باکس تھا۔ اپنے چوڑیوں سے بھرے کھچا کھچ ہاتھوں کو آہستہ سے اٹھا کر اس نے زاویار سے وہ باکس لیا۔ خاموش کمرے میں اس کی چوڑیوں کی آواز گونجنے لگی۔ باکس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت سا لاکٹ تھا، جس میں 2 چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کے بیچ میں ایک موتی لگا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، پریشے نے نظروں میں ستائش لیے کہا۔ امی کی پسند ہے، انہوں نے یہ تمہیں اپنی طرف سے دینے کے لیے لیا تھا، لیکن پھر وہ چلی گئی تو میں نے سوچا میں اس خاص موقع پہ تمہیں یہی دوں۔ زاویار نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھ کر کہنے لگا۔ شاید آج وہ اپنی امی کو بہت یاد کر رہا تھا، اور اپنی آنکھوں میں آنے والا غم وہ فی الحال پریشے کے ساتھ نہیں بانٹنا چاہتا تھا۔ پریشے جو کہ اس انتظار میں تھی کہ زاویار اسے کہے گا کہ تم سے کم خوبصورت ہے۔ زاویار کے منہ سے یہ بات سن کر پہلے تو اداس ہو گئی، لیکن اگلے لمحے زاویار کو اداس دیکھ ایک دم پریشان ہونے لگی۔ چاچی آج بہت خوش ہوں گی، آپ اداس نہ ہوں، شاید آپ کو یوں اداس دیکھ کر انہیں دکھ ہو، پریشے نے نرم لہجے میں کہا۔
دلہن بنی حسین پریشے جس کے نین نقش پہلے ہی بہت خوبصورت تھے بہت پیار سے زاویار کے غم کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زاویار کی نظر جیسے ہی پریشے کی جانب گئی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھر سے سج گئی۔ پریشے تو سمجھداری کی بات بھی کرتی ہے۔ زاویار نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ نکاح کے بعد زاویار خود کو پریشے کی جانب کھنچتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیا بار بار آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ تو مسکراتے بھی ہیں۔ پریشے ایک دم منہ بنا کر اپنے انداز میں بولتی چلی گئی۔ ہاں ہاں ہاں۔ پریشے کی بات سن کر زاویار کے منہ سے زوردار قہقہ نکلا۔ پریشے حیرت سے زاویار کو ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ زاویار نے اسے اس طرح خود کو دیکھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ پریشے زاویار کو روکنا نہیں چاہتی تھی تبھی نیچے منہ کر کے مسکرانے لگی۔ میری کوشش رہے گی تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں، تمہیں خوش رکھوں۔ زاویار اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پریشے کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ پریشے کا دل پھر سے دھڑکنے لگا تھا۔ میری زندگی میں آج تک کوئی لڑکی نہیں آئی، یہاں تک کہ میں نے آج تک کسی لڑکی سے دوستی بھی نہیں کی۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو، میری ذمہ داری ہو۔ میں کوشش کروں گا۔ ہاں مجھے اس سب میں تمہارے ساتھ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ رشتے کسی ایک کی محنت سے نہیں چلتے، دو لوگ مل کر رشتے کو مستحکم بناتے ہیں۔ ہم دونوں تو شاید ابھی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ رشتہ پروان چڑھے گا۔ میں اس وقت محبت کے جھوٹے دعوے نہیں کروں گا۔ ہاں تم اچھی لڑکی ہو، مجھے پسند ہو، تم سے نکاح میں نے اپنی رضامندی سے کیا ہے، اور یقین کرو میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی میں جو کمی ہے وہ تم ہی پوری کرو گی۔ یہ کہہ کر زاویار نے پریشے کے ہاتھوں کو اپنے لبوں کے بالکل پاس کیا اور بہت آہستہ سے اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ عرشیہ کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ پل کے لیے انجان کمرے کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ نظریں گھما کر اس نے ہیرا کو ڈھونڈنا چاہا تو اس کی نظر کرسی پر سوئے ہوئے روحان پر گئی اور پھر خود پر بھی۔ جھماکے سے اسے سب کچھ یاد آیا۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی۔ شرمندگی کے باعث اسے رونا آنے لگا۔ اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے وہ آہستہ سے اٹھی اور روحان کو جگانے لگی۔ اٹھیں۔ اس کے لب پھر سے کانپنے لگے تھے۔ روحان نیند سے بیدار ہوا تو سامنے عرشیہ کو پا کر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سوری، میری وجہ سے آپ ایسے پریشان ہوئے۔ عرشیہ نظریں روحان کی جانب کیے معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ چلیں آپ کی معذرت قبول کر لیتے ہیں۔ روحان کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے مذاقیہ انداز میں بولا۔ عرشیہ اس کی بات سن کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ سلام کا جواب ویسے آج تک کسی نے اتنا شاکنگ نہیں دیا ہوگا کسی کو۔ روحان نے پھر سے شرارت کی۔ وہ بس عرشیہ کو ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا۔ سوری، عرشیہ نے ایک دم نظریں نیچے کر کے کہا۔ ہیں؟ سلام کا جواب یہ کب سے ہو گیا؟ روحان نے ایک آبرو اٹھا کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، عرشیہ نے نظریں نیچے کیے کہا۔ روحان کے مذاق نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ عرشیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سج گئی تھی۔ اب بتائیں کیسی ہیں آپ؟ لیکن ذرا بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ روحان نے کندھوں سے پکڑ کر عرشیہ کو بٹھایا اور خود اس کے سامنے آ بیٹھا۔ میں ٹھیک، عرشیہ شرماتے ہوئے بولی۔ اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ روحان عرشیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس میں سے انگوٹھیاں نکالتے ہوئے بولا۔ پتہ ہے جب آپ سو رہی تھی تو مجھے ان سب زیورات سے بہت الجھن ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سب مل کر آپ کو بہت تنگ کر رہے تھے۔ ایک بار میں نے سوچا آپ کو ان سب سے رہائی دے دوں، لیکن پھر میں نے سوچا آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اور ایک اور بات تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو بولوں؟ روحان بولتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ عرشیہ کے ہاتھ کو خالی بھی کر رہا تھا۔ جی بولیں، عرشیہ نے دھیمے سے کہا۔ میں چاہتا تھا جب میں آپ کا ہاتھ پہلی بار اپنے ہاتھ میں لوں تو آپ بھی اس احساس کو محسوس کریں جو میں کروں۔ بس پہلی دفعہ کا جو چام ہے اس کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا میں۔ روحان مسکراتے ہوئے عرشیہ کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ عرشیہ روحان کا یہ انداز دیکھ اور زیادہ شرمانے لگی۔ اس کی ناک اور گال بالکل لال ہو گئے تھے۔ چلیں اب شرمائے نہیں، جا کر فریش ہو آئیں۔
یہ اتنا بھاری لہنگا نہ جانے کس اذیت میں ہوں گی آپ۔ روحان نے تمام انگوٹھیاں اور کڑے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ عرشیہ اس شخص کو تشکر بری نظروں سے دیکھنے لگی جسے صرف اس کا خیال تھا، نہ خود کے بارے میں کوئی بات، نہ عام مردوں کی طرح کوئی خواہش کا اظہار۔ اتنا سادہ، اتنا خیال رکھنے والا، کیا سب ایک جیسے ہوتے ہیں یا یہی اتنے منفرد ہیں؟ عرشیہ دل ہی دل میں خود سے سوال کرنے لگی۔ میڈم، امی کبھی بھی آتی ہوں گی، جاؤ فریش ہو جاؤ، روحان نے بہت پیار سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ عرشیہ نے ایک دم حیرت سے کھڑی گھڑی کی جانب دیکھا جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ میں پوری رات سوتی رہی؟ عرشیہ نے روحان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی جناب، روحان نے اس کے ماتھے سے لٹ کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ عرشیہ پھر سے معافی تلافی پر آ گئی تھی۔ ارے بابا، اگر آپ پوچھا تو ضرور ناراض ہو جاؤں گا۔ خیر ہے، تم تھک گئی تھی، سو گئی۔ رات آرام کے لیے ہی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور رہی بات میری، تو دنیا کی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی میرے ساتھ تھی۔ میں تو سوچ رہا ہوں 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کروں، اور تم کہہ رہی ہو میں ناراض تو نہیں ہوں۔ روحان اب الماری کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ عرشیہ روحان کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر روحان کیسی شخصیت کا مالک ہے۔ اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ وہ کبھی سیریس بات کرتا تو کبھی مذاق کرنے لگ جاتا، کبھی مذاق کرتے کرتے رومانٹک بات کرنے لگ جاتا، لیکن جیسا بھی تھا اس کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ لو، یہ پہن لینا۔ ایک خوبصورت سا جوڑا نکال کر روحان نے عرشیہ کو دیا۔ جولری تم خود دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر روحان اب اپنی الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ عرشیہ بھی اس کے ہاتھ سے جوڑا لے کر فوراً فریش ہونے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گیلے بالوں کو تولیے سے صاف کرتے ہوئے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کسی بھی میک اپ اور جولری کے بغیر روحان کو پلک تک جھپکنے سے قاصر کر گئی تھی۔ اس کے لمبے بال تو شاید روحان نے آج پہلی بار دیکھے تھے۔ ماشاءاللہ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ روحان کی آواز سن کر عرشیہ کی نظر اس کی جانب اٹھی۔ ایک پل کو تو وہ وہیں رک گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے ڈریسنگ کی جانب بڑھ گئی۔ روحان ابھی بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر نوک ہونے سے اس کا سحر ٹوٹا تو وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی کوثر شاہ پر گئی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گئے؟ یہ کہتی وہ سیدھی اندر چلی آئی۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہیں لگا تھا کہ عرشیہ ابھی تک سو رہی ہوگی، لیکن اپنی سوچ کے برعکس عرشیہ کو تیار دیکھ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ السلام علیکم چاچی۔ عرشیہ فوراً ہی سر پر دوپٹہ اوڑھ کر ان کی جانب بڑھی۔ وعلیکم السلام۔ اب امی کہنے کی عادت ڈالو۔ کوثر شاہ بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ کوثر شاہ لہجے میں بے پناہ مٹھاس لائے پوچھ رہی تھی۔ روحان ساس بہو کی باتیں کچھ دیر سن کر فریش ہونے چلا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، سوری میری وجہ سے آپ سب اتنا پریشان ہوئے۔ عرشیہ ایک دم شرمندہ ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب اس طرح شرمندہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ اچھا کرے۔ چلو جلدی نیچے آ جاؤ، سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں، میں ذرا پریشے اور زاویار کو بھی دیکھ آؤں۔ ایک بار پھر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خیال رکھنے والی، سب کے کام آنے والی خاتون تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک پریکٹیکل عورت تھی جو اپنے نظم و ضبط کی پابند تھی۔ انہیں ہر چیز اپنی مرضی سے کرنے کا نہ جانے کیا شوق تھا، جو دوسروں، خاص طور پر ان کے بچوں کو بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ کوثر شاہ نے ابھی دروازے پر ہلکی سی دستک دی ہی تھی کہ ایک دم دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم چاچی۔ زاویہ، جو کہ شاید کمرے سے باہر ہی نکل رہا تھا، ایک دم سامنے کھڑی کوثر شاہ کو دیکھ کر سائڈ میں ہٹتے ہوئے بولا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، تم دونوں بھی تیار ہو، چلو آ جاؤ نیچے۔ کوثر شاہ نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ نرس، وہ جو روم نمبر 33 میں مریض ہے نا، اس نے ابھی حرکت کی ہے، ایک وارڈ بوائے نے نرس کے پاس آ کر کہا۔ رکو ایک منٹ۔ نرس فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے بلا کر لائی۔ یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں، ان کی باڈی امپروو کر رہی ہے،
ڈاکٹر مریض کا معائنہ کرتے پرجوش ہو کر کہنے لگا، ان کی میڈیسن چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ نرس جلدی سے ان کی فائل لاؤ، اور ہاں، ان کے گھر بھی اطلاع کر دو۔ ڈاکٹر یہ کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کوثر شاہ نے ناشتے وغیرہ کے لیے ثنا شاہ کو منع کر دیا تھا۔ یہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بہویں اپنا پہلا ناشتہ بازار یا اپنے مائکے سے نہیں بلکہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھائیں۔ پوری ٹیبل پر طرح طرح کی چیزیں موجود تھی۔ ان کی توجہ اور پیار ہر ایک چیز میں صاف صاف جھلک رہا تھا۔ یہ سب انہوں نے اکیلے نہیں کیا تھا، حریم اور آنیہ برابر میں ان کے ساتھ لگی تھی، اور ابھی بھی وہ دونوں ہی بھاگ بھاگ کر کچن سے سامان لا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب لوگ ہی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ عرشیہ سب کے بیچ تھوڑا گھبرا رہی تھی، جبکہ پریچے جو ہر دوسرے روز لال حویلی میں پائی جاتی تھی وہ ریلیکس سی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں، البتہ زاویار کے برابر میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وجہ اس کا دھڑکتا ہوا دل تھا جو زاویار کے آس پاس بے لگام ہوا جا رہا تھا۔ سب لوگ ہی ناشتے میں مصروف تھے کہ جانی پہچانی نسوانی آواز میں سلام کی آواز سن کر سب ایک دم دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ فاریہ؟ کوثر شاہ اور ظفر شاہ ایک ساتھ یہ کہتے ہوئے اٹھ کر فاریہ کی جانب بڑھے۔ ان دونوں کے ساتھ تقریباً سبھی فاریہ کے پاس جانے لگے۔ اتنا اچھا سرپرائز، بتا تو دیتی کہ آ رہی ہو، آنیہ نے خوش ہوتے ہوئے فاریہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ارے تم لوگ میرے بغیر شادی کیے جا رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا مجھے تو کیسے بھی بھیج دے، ورنہ میرے بہن بھائی تو مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ فاریہ اپنا سامان سائڈ میں رکھتے ہوئے بولی۔ چلو اچھا کیا آ گئی۔ کوثر شاہ اب اسے اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی جانب لے آئی۔ واہ جی واہ، ناشتہ تو بڑا اچھا آیا ہے سفید حویلی سے۔ فاریہ نے پوری ٹیبل کو ستائشی نظروں سے دیکھ کر کہا، وہاں سے نہیں آیا، میں نے، حریم اور آنیہ نے بنایا ہے، میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ کوثر شاہ اپنی تعریف کرتے اور زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ ارے واہ، کیا بات ہے، یہ کہہ کر وہ عرشیہ اور پریشے کی جانب گئی۔ ان دونوں سے مل کر اور مبارکباد دینے کے بعد وہ بھی وہیں ان کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ سب لوگ ہی خوش تھے، ہر ایک کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی، اطمینان تھا، سکون تھا۔ عرشیہ بھی سکون سے اپنا ناشتہ کر رہی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تو ایک دم ڈر کر سیدھی ہو گئی۔ سب کو اپنی باتوں میں مشغول دیکھ اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے عین پیچھے کھڑی تھی اور اپنی انگلی منہ پر رکھے عرشیہ کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ عرشیہ ایک دم گھبرانے لگی۔ اسے لگا تھا اس گھر میں وہ اسے نہیں دکھے گی، لیکن وہ تو اسے یہاں بھی دکھ گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ روحان کی آواز نے عرشیہ کا دھیان ایک دم اپنی جانب کھینچا۔ کیا ہوا، خیریت؟ روحان اس کی جانب ذرا سا جھک کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، عرشیہ نے یہ کہہ کر ہلکا سا مڑ کر دیکھا جہاں اب وہ نہیں تھی۔ وہ واپس سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ روحان فکر مند ہو رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ عرشیہ اب اسے کیا بتاتی، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں جو بتائی جائے۔ بچپن سے اسے اس سب کی عادت جو ہو گئی تھی۔ چلو ناشتہ ختم کرو، پھر تمہیں سامنے لے کر چلوں گا، روحان نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے کہا۔ سچی؟ عرشیہ کی آنکھوں میں ایک دم چمک اتر آئی۔ میں بھی چلی جاؤں؟ ناشتے کے بعد کمرے میں آتے ہی پریشے نے زاویار کی جانب دیکھ کر اجازت مانگی۔ زاویار اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ جو لڑکی اتنے دنوں میں جب لال حویلی سے سفید حویلی اور سفید حویلی سے لال حویلی آنا جانا منع تھا، نہیں رکی، جسے تب کون کیا کہے گا یا کیا کرے گا کی فکر نہیں تھی، اب زاویار سے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ زاویار پریشے کی جانب سے دی جانے والی اہمیت کو محسوس کرتا دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ بتائیں نا، پریشے نے پھر سے پوچھا۔ زاویار نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا مسکرایا اور پریشے کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ زاویار کے ایک دم سے بالکل سامنے آنے پر پریشے آنکھیں پھاڑے زاویار کو دیکھنے لگی۔ منہ اس کا کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ تمہیں اپنے گھر جانے کے لیے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پریشے۔ اگر مجھے اطلاع کر دو گی تو مجھے اچھا لگے گا، باقی تم جب چاہو وہاں جا سکتی ہو، بس وقت کا خیال رکھنا۔ اپنی شہادت کی انگلی پریشے کی تھوڑی پر رکھ کر اس کا منہ بند کرتے وہ لیپ ٹاپ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔
آپ نہیں چلیں گے؟ پریشے ہوش کی دنیا میں واپس آ کر بولی۔ میں جا کر کیا کروں گا؟ تم آرام سے ہو آؤ۔ زاویار اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے بولا۔ روحان بھائی بھی تو جائیں گے ارشیا کے ساتھ، پریشے نے جواب دیا۔ دیکھو پریشے، کسی کو کچھ کرتا دیکھ کر یہ سوچنا کہ میں بھی کروں یا یہ سوچنا کہ وہ کتنا اچھا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تمہارا دل چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، لیکن فلاں نے یہ کیا تھا میں بھی کروں گی، یا فلاں تو یوں کرتا ہے، اس سب میں پھنسنے سے خود کو روکنا۔ یہ شادی شدہ زندگی کی تمام خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ روحان اور مجھ میں نیچر وائز بہت فرق ہے، ہو سکتا ہے وہ آگے بہت کچھ ایسا کرے جو میں تمہارے ساتھ نہ کر پاؤں۔ اگر تم خود کا موازنہ ارشیا سے کرو گی تو اپنی لائف میں کیسے خوش رہو گی؟ تم جو کہو گی میں کروں گا، تمہاری خوشی میرے لیے اولین ترجیح ہے، لیکن کسی کو دیکھ کر نہیں، خود جو تمہارا دل چاہے وہ۔ زاویہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر پریشے کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پریشے ایک دم شرمندہ ہونے لگی۔ ادھر آؤ، زاویہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ پریشے فوراً ہی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تم اپنی پسند کا سوٹ نکالو، آج تمہاری پسند کا سوٹ پہن کر جاؤں گا اپنے سسرال، زاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر پریشے کا پورا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر زاویہ کی الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ میں اپنے بھائیوں سے بہت مختلف ہوں پریشے، وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا، لیکن میری اپنی شناخت ہے، اپنا لائف سٹائل ہے۔ میرا موازنہ دوسروں سے کر کے مجھے کمتر محسوس مت کروانا کبھی۔ میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کروں گا، لیکن اگر تم میرا موازنہ کسی سے کر کے مجھے تبدیل کرنا چاہو گی تو تم میری تمام اہمیت کھو دو گی۔ میں تمہارے لیے تبدیل ہونا اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا، لیکن تب جب تم اس زاویار کو سراہو گی جو میں ہوں، اس کو تسلیم کرو گی۔ زاویار دل ہی دل میں پریشے سے مخاطب تھا۔ یہ والا اچھا ہے، پریشے نے ایک سوٹ نکال کر کہا۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ پریشے نے اس کی الماری کی سیٹنگ تہس نہس کر دی تھی۔ کیا ہوا؟ پریشے زاویار کے چہرے کے رنگ اڑے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ وہ تو ہمیشہ ہی الماری کے سارے کپڑے پھیلا کر کپڑے سلیکٹ کرتی تھی، اس کے لیے تو یہ عام بات تھی، لیکن زاویار جو کہ ہر چیز سلیقے سے رکھنے کا عادی تھا، اس کے لیے تو یہ کسی تباہی سے کم نہیں تھا۔ کچھ نہیں، زاویار بیچارہ سا منہ بنا کر بولا۔ اب شادی کے پہلے ہی دن کوئی ریئیکٹ کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کپڑے سمیٹنے لگا۔ آپ رہنے دیں، میں کرتی ہوں۔ پریشے زاویار کو روک کر کپڑے جلدی جلدی طے کرنے لگی۔ پریشے کی جانب سے طے کی جانے والی طے دیکھ کر زاویار اور زیادہ بے بسی سے پریشے کو دیکھنے لگا۔ تم رہنے دو، میں یہ کام کرتا ہوں، تم ایک کام کرو، جا کر تیار ہو جاؤ، شادی کے بعد پہلی دفعہ جا رہی ہو نا۔ زاویار نے یہ کہہ کر اسے وہاں سے بھیجا اور پھر اپنے کپڑوں کو ایک نظر دیکھ کر گہری سانس لیتا طے کر کے رکھنے لگا۔ ہاں جی، تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 20۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو ضرور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک تو لازمی کریے گا، پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں، تاکہ جیسے ہی نیو ایپیسوڈ آئے آپ کو پتہ چل جائے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔